अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुलाकात में जफर तनवीर एक दफे फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 9 अगस्त है। हमारे पाकिस्तान को की सालगिरह को 5 दिन रहते हैं। 14 अगस्त को हम अपने वतन की सालगिरह मनाएंगे। हमारा वो वतन जो हासिल किया गया था, इस पैगाम के साथ कि हमने आपको ये वतन दे दिया। ये हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इरशादात थे। वो फरमाते थे कि आज के बाद ना इस मुल्क में कोई मुसलमान होगा, ना इस मुल्क में कोई हिंदू होगा, ना कोई इस मुल्क में कोई ईसाई होगा, ना ही किसी का कोई मज़हब होगा। उनका ये मतलब नहीं था कि खुदा न खास्ता आप लोग अपने अपने मज़हब को तर्क कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि मज़हब का इस रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और तमाम लोगों को ये इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अब इबादत करें, अपनी इबादत गाहों में जाएं और पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी की तरह रहें। बदकिस्मती ये रही कि हमारे मुल्क में ऐसा हो नहीं सका और लोगों में बहुत सी गलतफहमियां पाई गईं, पैदा की गईं और लोगों को लड़ाया गया। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए अपने उस पाकिस्तान में प्यार और मोहब्बत के वही फूल जो हैं उन्हें नई ज़िंदगी देने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो हमारे साथ बहस करेंगे और हमें बताएंगे कि पाकिस्तान किस समझ जा रहा है, तो हमें बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तवील हिस्ट्री है उनके पीछे जद्दोजहद की, और वो उन्होंने जद्दोजहद की है चैरिटी के खैराती कामों के सिलसिले में, लोगों की मदद करने के सिलसिले में, स्पेशली माजूर लोगों की मदद करने के सिलसिले में। बरतानिया में जो पहली माजूर अफराद की के लिए जो उर्दू ज़ुबान में कोई अगर किताब लिखी गई तो वो इन साहब ने लिखी। इन साहब की बेतहाशा खिदमात हैं, इनको बेतहाशा अवार्ड दिए गए। मैं अगर इनके अवार्ड गिनने लगूं तो मेरा ख्याल है सारा प्रोग्राम जो है वो उसमें गुजर जाएगा। लेकिन जो 2-3 मेन जो इनको दिए गए हैं अवार्ड, एक तो ये हमारे शहर के जस्टिस ऑफ पीस रहे हैं गुज़श्ता 25 बरस तक। जस्टिस ऑफ पीस हम कहते हैं मजिस्ट्रेट को, जिस तरह हमारे वतन में पाकिस्तान में दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट होते हैं, ये यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस एक मजिस्ट्रेट थे, इंसाफ फराहम करते रहे। उसके बाद ये यहाँ पे लॉर्ड चांसलर एडवाइजरी काउंसिल जो है, जो लॉर्ड चांसलर को एडवाइज करती है मुख्तलिफ उमूर में, उसके रुकन रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की अपीलों के एक पैनल था, उसके ये रुकन रहे हैं। 1996 में इन्होंने बर्नार्ड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चैरिटी है उसकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसको कहते थे डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन एडवाइजरी नेटवर्क, डायल कहते थे उसको। ये इन्होंने वो बड़ा अरसा चलाया है और माजूर अफराद को जो है उनको सहूलतें फराहम करने तक की तमाम जो मालूमात हो सकती थी वो उन्होंने फराहम की। जोसेफ ट्री फाउंडेशन के रुकन रहे हैं। ब्रैडफोर्ड काउंसिल ने, जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर ने इनकी जो है खिदमात का एतराफ़ किया है। और ब्रैडफोर्ड काउंसिल का क्या, उन्होंने अपनी तरफ से इनको एक बहुत बड़ी शील्ड दी। लेकिन इस शहर की जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसके हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चांसलर रह चुके हैं, इस यूनिवर्सिटी ने इनकी इन तमाम खिदमात का, जिनका मैंने जिक्र किया है, एतराफ़ करते हुए इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी। और फिर हमारी मलका बरतानिया ने इनको मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़ दिया। तो मेरे पहले मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब, जो मेरे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है। बारी मलिक साहब की मैं एक बात बताना भूल गया कि बारी मलिक साहब केनिया में पैदा हुए। ये यहाँ इस मुल्क में उस वक्त आए जब इनकी उम्र 20 बरस थी, लेकिन इनका आबाई ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से है। इन्होंने तालीम पाकिस्तान से हासिल की, बहुत करीबी ताल्लुक़ है इनका। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। ये चेक नंबर 211 GB में वहाँ पे पैदा हुए, वहीं पे ये इन्होंने स्कूलिंग की, मैं अपना 8वीं तक वहाँ पे पढ़े। ये 8वीं जमात में मसीह कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के उस स्कूल में वाहिद तालिब इल्म थे।
اس کے بعد یہ برطانیہ میں آ گئے. یہاں پہ آ کے انہوں نے GCSE کے امتحانات پاس کیے, او لیول کے امتحانات پاس کیے, اور اس کے بعد بس ڈرائیور کی حیثیت سے اپنی خدمات جو ہیں وہ شروع کی. ان کا جو اپنا بس ڈرائیور کی حیثیت سے کام شروع کیا, اس کے ساتھ ساتھ 2 کاروبار بھی شروع کیے. ایک سینڈوچ کی فرم شروع کی, اس کے ساتھ مورگیج اور انشورنس اور مورگیج میں لوگوں کو بتانا, ان کو گائیڈ کرنا, کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے ہر شخص کو مکان خریدتے ہوئے مورگیج کی ضرورت ہوتی ہے, انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی رہنمائی کرتے رہے بہت عرصہ. اور پھر انہوں نے بہت عرصہ یہاں پہ جو ہمارا ایک مقامی ایشیائی ریڈیو تھا سن رائز, اس میں 20-25 برس جو ہے یہ کمپیئر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا جو پروگرام تھا, عام پروگراموں کے علاوہ ان کا جو خصوصی پروگرام تھا جو ریلیجس بنیادوں میں کرتے تھے, جو کرائسٹ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, اور یہاں پہ جو اردو سننے والے جیزس کرائسٹ کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو اور ان کی خدمات کے بعد جب پاکستان میں مسیحی برادری پہ کسی قسم کا کچھ زیادتی کی گئی, پہلا جو واقعہ ہوا وہ بہاولپور میں ہوا تھا 2001 میں, چرچ میں جب حملہ کیا گیا اور 16 افراد کو ان کی جان لے لی گئی مذہب کے نام پہ. تو انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اس کے لیے بہت سی چیریٹی اکٹھی کی. اس وقت 1 ملین روپیز انہوں نے اکٹھے کیے اور جا کے وہاں پہ تقسیم کیے. اس کے بعد پھر پاکستان میں جو بھی واقعہ ہوا, کسی قسم کا جو حادثہ ہوا ہے, چاہے وہ سیلاب آ گیا ہے, چاہے وہ زلزلہ آ گیا ہے, یا کسی جگہ کسی چرچ پہ حملہ کیا گیا ہے, کسی مسیح کو مارا گیا ہے, یہ یہاں سے پاکستان جا کے ان لوگوں کی مدد کرتے رہے. انہی خدمات کے اعتراف میں جو یہاں کا چرچ آف انگلینڈ ہے, انہوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں ایک بہت بڑا اعزاز دیتے ہیں. یہ چرچ آف انگلینڈ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کینن, تو ان کو کینن کا وہ اعزاز دیا گیا. اور اس کے بعد ہماری ملکہ برطانیہ نے ان کی خدمات کا بھی اعتراف کیا اور انہیں بھی MBE کا اعزاز دیا گیا. تو میرے آج کے دونوں حضرات جو ہیں وہ MBE ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کی سالگرہ آ رہی ہے, 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ منائیں گے. تو ڈاکٹر باری ملک صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے کہ اس 14 اگست میں ہم کیا کچھ ایسا کریں کہ ہم اس طرف جا سکیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ظفر تنویر صاحب. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کا خواب حضرت قائد اعظم رحم اللہ علیہ نے دیکھا تھا, اور جس کا اعلان آپ نے قانون صاحب اسمبلی میں کیا تھا. یہ پاکستان جو ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے تعارفی جملہ میں فرمایا کہ ہر ایک کے لیے یہ آزادی ہوگی, چاہے آپ اپنے مندر میں جائیں, مسجد میں جائیں یا چرچ میں جائیں, کوئی پابندی نہیں ہوگی, سب کو اپنے آزادی ہوگی. اور دراصل یہ پاکستان کا جو آئیڈیا قائد اعظم نے پیش فرمایا, اصل میثاق مدینہ تو یہ تھا, مدینہ کا اصل جو تھا وہ بنیاد وہ تو یہ تھی. اور اسی طرح اقوام متحدہ نے 1948 میں جب فرانس میں یہ ایک منشور پہ دستخط کیے ساری دنیا کے ممالک نے بنیادی انسانی حقوق کے, اور حضرت قائد اعظم کے خطاب میں وہ تمام بنیادی انسانی حقوق کا ذکر ملتا ہے. اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا وعدہ دیا گیا تھا کہ بھی پاکستان میں ہر ایک کو بنیادی انسانی حقوق بھی ملیں گے, آزادی بھی ہوگی ہر چیز کی, چاہے وہ کسی مذہب سے, کسی فرقے سے, کسی نسل سے ان کا تعلق ہو, ان کو مکمل آزادی ہوگا, ان کا وہ پاکستان ہوگا. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ظفر صاحب اگر ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں, ضرور. حضرت قائد اعظم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ وہاں کراچی میں ہم ایک کلینک کا بنایا ہے, اس کا ہم افتتاح کے لیے آپ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لا کے افتتاح فرمائیں. تو حضرت قائد اعظم نے پہلے تو خوشی کا اظہار فرمایا, پھر پوچھا کہ کس کے لیے ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک فرقے کے افراد کے لیے کلینک ہے. تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے کلینک میں نہیں جاؤں گا, نہ افتتاح کروں گا جو صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا, اور ہم اس قائد اعظم کے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی
تو کینن یعقوب صاحب، باری ملک صاحب نے کہا کہ ہم اس پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے وہ ایک فرقے کے لیے یا ایک مذہب کے لیے بنائے گئے کلینک کا افتتاح کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ میسج دیا گیا تھا کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ظفر صاحب، جی اور ساتھ ہی میں سب سننے والوں کو، سب دیکھنے والوں کو مسیح یسوع کے نام میں اسلام پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایک مسیحی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ظفر صاحب کہ آپ نے عیسائی کہا ہے، جی عیسائی جو ہے نا وہ آپ کو خیر پاکستان میں بھی انہوں نے بین کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو لفظ جو ہے نا وہ مسیحی ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سننے والے ہیں نا سب دیکھ لیں کہ بھائی لفظ جو ہے نا وہ مسیحی ہونا چاہیے نہ کہ عیسائی. تو تو جو آپ نے کہا نا کہ قائد اعظم کا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب وہ قائد اعظم نے ایک مذہب کے ایک فرقے کے لیے اس نے کیا انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب جو جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب ایک اکٹھے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے مسیحی ہوں، چاہے، کیونکہ پاکستان وہ سب کا ہے، ایک کا نہیں ہے. جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک کا نہیں ہوتا، وہ سب ہوتا ہے. تو اس لیے سب جو ہے وہ مل کر پاکستان کو، جب ہم کسی بھی مدد کرتے ہیں پاکستان میں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، ہم تو سبھی کی مدد کرتے ہیں. جتنے بھی مذاہب ہونا ان سب کی مدد کرنے کے لیے پاکستان جاتے ہیں. تو اس لیے جو خواب قائد اعظم دیکھا تھا اسے یہ دیکھا تھا کہ سب مذہب ایک دوسرے سے پیار ہو سے رہے اور ایک دوسرے سے مل کر رہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ تو ایک ڈونر سوسائٹی ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے مذہب کو. تو دس از ویری بیڈ. جی تو صورتحال کیا سمجھتے ہیں کہ روز بروز بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، یا صورتحال بگڑ رہی ہے؟ بھائی ملک صاحب. بدقسمتی سے ظفر بھائی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دن بدن صورتحال بگڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ٹالرنس یا برداشت کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بالکل ہم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری حالت وہ ہو رہی ہے جو مسیحیوں کی مڈل ایجز میں ہوتی تھی، جب انگلستان اور دوسرے ممالک میں کسی مرتد، نام نہاد مرتد کو مروا کے جشن منایا جاتا تھا سارے شہر میں کہ ہم نے مرتد کو مار دیا ہے. اب ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ عدالت میں ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس قاتل کو جشن کے طور پہ اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہار منایا جا رہا ہے، اس کو چوما جا رہا ہے. تو یہ تو بدقسمتی سے ہم تیزی کے ساتھ اس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں برداشت کا معاملہ بالکل نہیں ہے اور انتہا پسندی اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے. اور یہ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قائد اعظم کے مخالف تھے، جو قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، جو قائد اعظم کی جان کے در پہ تھے، جو پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، پاکستان کے الفاظ کے فتوے جاری کرتے تھے، وہی لوگ اٹھ کے اسی ملک میں آ گئے جس کو مالک بنے میں پاکستان ہوگا. آج وہ مالک بن چکے ہیں. اور بدقسمتی اب یہ ہو گئی ہے اس دور میں کہ بعض وزراء بھی ٹی وی پہ آ کے ان کی حمایت میں فتوے جاری کرتے ہیں، اقلیتوں کے خلاف، دوسروں کے خلاف، اور جائز کرتے ہیں، اور قاتلوں کے مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں بعض وزراء. بدقسمتی اب یہ ہو گئی ہے کہ مطلب ایک گورنر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے قاتل کو اس وقت ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور وزراء بھی اس کے مزار پہ جا کے وہاں دعا پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے. اور تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ جو نام لیتے ہیں اسلام کا بدقسمتی سے، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ حسنہ کو پڑھیں، تو یہ اس اسلام کی الف بے کو بھی نہیں جانتے جو اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اگر اجازت دیں تو دو مثالیں پیش کروں گا. نجران سے عیسائی علماء کا وفد آیا حضور سے ملنے کے لیے. عبادت کا وقت ہوا تو اٹھ کے جانے لگے.
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی مسجد میں اپنے طریقے عبادت کر لیں، اور وہ مسجد جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے مقدس مسجد ہے، مسجد نبوی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں عیسائیوں نے اپنے شریف میں عبادت کی۔ آج کوئی اجازت دے گا؟ آج دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی غریب تھا بیچارہ، کسی یہودی سے پیسے ادھار لیے، بعد میں یہودی آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے واپس کریں، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گیا اور وہاں التجا کی کہ بھی مجھے پیسے میرے واپس چاہیے۔ حضور نے پوچھا اس صحابی سے، صحابی نے کہا جی میرے تو حالات اجازت ہی نہیں دیتے، میرے پاس ہے نہیں۔ حضور نے اپنا عمامہ اتار کے، اپنا تہبند اتار کے اس یہودی کو دے دیا اور کہا کہ یہ لو بھی تمہارا۔ یہ تھا اسوہ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سلوک دوسروں کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو وہ اس قسم کا رائے نہیں ہے۔ ایک مسجد میں دوسرے فرقے کے دوست نہیں جا سکتے، اور باقاعدہ مسجدوں پہ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یعقوب مسیح صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک چرچ ہے جہاں کہتے ہیں کہ وہ فرائیڈے کو، وہ فرائیڈے کی جمعہ کو نماز جو ہے نا وہ اس چرچ میں پڑھتے ہیں۔ جی جی۔ تو پاکستان میں کین یو تھنک کہ بھائی امیجن کہ بھائی پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہاں جی اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، تو پاکستان میں تو کسی کرسچن کو وہ چرچ مسجد میں اندر بھی نہیں داخل ہونے دیتے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں یعقوب مسیح صاحب، لیکن دور امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یارڈ میں ایک ایسا چرچ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، باری ملک صاحب جانتے ہوں گے۔ بالکل جی بالکل، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو اچھا۔ یہ مجھے بتائیے یعقوب مسیح صاحب کہ پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے خلاف تو ہم نے دیکھا ہے ایک بڑی کمپین کافی عرصہ سے چل رہی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، بہت سے واقعات وٹنس بھی کیے ہیں، باری ملک صاحب سے بھی بہت کچھ پوچھا۔ یہ ریسنٹلی چرچز پہ حملوں میں جو ایک دم اضافہ ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہے؟ صرف چرچز پہ حملہ نہیں ہو رہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پاکستان میں ہندو لڑکیوں کو بھی کنورٹ کیا جاتا ہے، مسیحی لڑکیوں کو بھی کنورٹ کیا جاتا ہے، اور مسیحی بہت سارے پرابلم ہیں جو میں آپ اگر شیئر کرنے لگوں تو وہ اتنی لسٹ میں مجھے آتی ہے نا کہ کتنے لوگ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جس کا جس دل چاہے وہ کسی پہ الزام لگا دے تو چلو جی اس کو کر دیتے ہیں دوسرے راسمی لا میں یا کسی میں۔ یہ دس از ویری بیڈ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن کرتے ہیں لوگ اپنی دشمنی، ذاتی دشمنی نکالنے کی وجہ سے یہ لوگوں کو مطلب کہ ہندو مذہب سے سکھ مذہب آپ کو پتہ کہ بھائی سب میرے کو ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے۔ ہاں جی this is what's happening in our countries. yes ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جس ملک میں آپ ہم رہتے ہیں، یہ ملک جو ہے وہ ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ ہے، یہاں پہ سبھی لوگ رہتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بھی، میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں 20 25 30 برس اس سوسائٹی کو انجوائے کرنے کے بعد، جس کا فروٹ کھانے کے بعد، تو اپنے وطن میں جا کے وہ بھی ان پہ بھی وہ مذہبی جو ہے تعصبی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دوسری بات ہے نا، جب آپ یہاں 25 سال یا 30 سال سے رہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیوں میں سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب ہی ہم پاکستان میں اترتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ہی لوگوں کو پاسپورٹ دینا شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے۔ بھائی آپ جب یوز ہونا کہ بھائی سب کیوں میں کھڑے ہوں، تو پاکستان میں جا کر یہ ان کے رشتہ دار جو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، ان کے رشتہ داری ہوتے ہیں جو لوگوں کو بساتے ہیں یا دوسرے کام۔ اگر ان کو میں یہاں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کام بند کریں،
تو یہ بھی ان کے ساتھ آپ حیران ہوگا کہ یہاں بھی بہت سارے ضروری ہیں. اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں تو وہ ان کو بری نہ لگے گی. ہم نے دیکھا ہے نا یہاں پہ وہ بریڈ فوڈ کا لڑکا جس نے گلاسکو میں جا کے 6 سال قتل کر دیا, نہتے انسان کو مار دیا اس نے. جی تو وہ میں ابھی ایک سے بات کر رہا تھا, جی میں نے کہا کہ اگر انگریز لوگ بھی ان کی بھی یہی مینٹالٹی ہو جو پاکستان کی ہے تو پھر ہمارا کیسے گزارا ہوگا؟ ہم تو پھر پاکستان چلے جائیں گے نا. جی جی اگر انگریزوں نے یہی ایٹیٹیوڈ دکھا دیا کہ جو پاکستان میں ہے ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا جی یہ تو مذہبی سے تو وہ اس کو بات نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ we must change the attitudes in پاکستان. ہمیں اگر یہی ہم ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اس ملک میں تو پاکستان میں کیسے کام چلے گا؟ جی رشتہ داری ہے نا. اچھا, یہ ان تمام تر مسائل کے باوجود, پرابلمس کے باوجود, مشکلات کے باوجود, یہ میرا یقین ہے, آپ مجھے تصدیق کیجیے, تردید کیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی اور پاکستانی احمدی جو ہیں وہ آج بھی اس وطن سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ یا دوسرے مسالک کے لوگ. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پاکستان کے ساتھ آپ کا پیار جو ہے اس کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں. بالکل ظفر بھائی, ہمارا پیار اور ہمارا جو ہے وفا کا سلسلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح کسی بھی پاکستانی کا ہونا چاہیے. ہمارے جان, ہمارا تن, من, دھن حاضر ہے پاکستان کے لیے. مجھے خود فخر ہے کہ میں پاکستان کی فوج میں خدمات سر انجام دے کے آیا ہوا ہوں. آج بھی جو ہے احمدی پاکستان میں باوجود بے شمار مصائب کے خدمت کے سلسلے میں سب سے آگے ہیں باوجود تمام رکاوٹوں کے. ہم نے سندھ میں مثلا کنویں جو ہے وہ کھود کے پانی ہم انر سندھ ایریا میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چیریٹی ورک ہم کر رہے ہیں. کشمیر میں زلزلے کے بعد بھی ہمارا طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے ربوہ میں, وہ پاکستان کا چوٹی کا طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, بعض خفیہ بھی جاتے ہیں, بعض سر عام جاتے ہیں. ان سب کو مناسب قیمت پہ, بعض کو مفت پہ ان کو دیا جاتا ہے. میں نے خود وٹنس کیا ہے, پچھلے سال میں گیا ہوا تھا. جس دن ہمارے ڈاکٹر جنرل نوری صاحب کلینک کرتے ہیں وہاں کار پارکنگ میں جگہ نہیں ہوتی, اور مجھے بتایا گیا کہ 95% جو ہے 95% وہ لوگ ہیں جو احمدی نہیں ہیں, وہ اپنے علاج کے لیے وہاں آتے ہیں, ان کو پوری سہولتیں دی جاتی ہیں. اسی طرح اور دوسرے میدانوں میں, فوج میں بھی جہاں تک ہمارا چلتا ہے, اب تو بہت پابندی ہے ہمارے اوپر, لیکن خدمات دینے والے بے شمار احمدی ہیں ہر فیلڈ میں. آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا. جی وہ فاتح چھم بھی تھے نا, جنرل جنجوا, کیا نام تھا؟ بالکل جنرل جنجوا, افتخار آباد ان کے نام پہ, جنرل اختر ملک, جنرل علی ملک چمنڈا میں, اور پھر وہ ادھر سے سیسل چودھری اپنا نصیب تھے. اور جیسے بیری نے کہا نا, اسی طرح پاکستان میں بہت سارے مسیحی, باہر کے جتنے بھی مسیحی ہیں وہ ایک تو پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور باہر کے ملکوں میں بھی دعا سے بھی دعا ہوتی ہے, اور پاکستان کے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کبھی بھی جتنے بھی پاکستان میں مسیحی ہیں وہ سب لوئل ہیں, جتنے بھی باقی منورٹی جتنے بھی ہیں, جتنے بھی پاکستانی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب کو پاکستان, ہمیں پاکستانی سمجھایا ہے, یہ منورٹی ہے, یہ میجورٹی ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. جی ضرور ضرور. یہ ایک یہاں آئی تھی, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی تھی, ممبر تھی, تو وہ مجھے کہتی کہ منورٹیز کے میرے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سسٹر آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اس ملک میں تو کوئی منورٹی یا میجورٹی نہیں ہے نا. جو بیلنس پارٹی ہے یا صادق خان ہے وہ تو مین پارٹی کے ممبر ہیں, مین اسٹریم کے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے بتائیں نا پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں مانتی ہیں وہ سب منورٹی, یہ آپ پہلے دور ہو جائیں. یعنی یہ کیا یار, اگر آپ پاکستانی ہیں تو یو آر پاکستانی. تو جب ہم یہ یہاں سے کوئی امداد لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ مسیح کو دیکھتے ہیں یا مطلب کہ مسلمانوں کو. ہم تو سب کو, میں آپ کو ایک مثال دوں گا, وہ نا گلشن اقبال پارک میں حادثہ ہوا تھا, تو اس وقت سیکریٹریٹ میں پروگرام تھا, سیکریٹریٹ میں مطلب چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں, ٹھیک ہے, اور میں تو وہاں کوئی 100 خاندان بنایا تھا.
50 مسلمان تھے 50 کرسچن تھے اور سب کو 10,000 روپیہ دیا تھا سب کو 10,000 اوور آل. یعنی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ مسیحیوں کو زیادہ یا مسلمانوں کو زیادہ, یعنی سب کو برابر کا حصہ دیا تھا. تو اس لیے سب پاکستانی جو ہے وہ ہمیشہ لائل ہیں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ احمدی ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلقات ہوں, لیکن وہ دے آر آلویز لائل اینڈ ٹو پاکستان, دے آر آلویز پرے فار پاکستان. میسی ہوں یا احمدی ہوں وہ پاکستان سے اسی طرح لائل ہیں جس طرح دوسرے پاکستانی آپ. بلکہ جب مجھے ایم بی ملا تھا نا تو ایک آیا تھا دوسرے ٹی وی پہ آیا تھا, میں نے ٹی وی کہا تھا کہ گو آئی بین لیونگ ان دس کنٹری فار لاسٹ 45 ایئرس, میرا دل ابھی بھی پاکستان میں ہے, پاکستان میں ہے. اب دونوں حضرات یہ بتائیے کہ اب ہم صرف 5 دن کے بعد ہمارے وطن کی پھر ایک نئی سالگرہ آ رہی ہے. ہم اپنے وطن کے لیے تمام نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, اچھی باتوں کی امیدیں کرتے ہیں. تو کوئی یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی خواہش کے 14 اگست کے بعد پاکستان میں کیا اہم تبدیلی ہونی چاہیے کہ اس سے حالات کچھ بہتر ہو سکے؟ میرا خیال ہے 14 اگست کو ہم بھی اسی طرح ہی خوشی مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں جیسے کوئی بھی پاکستانی مناتا ہے, جھڑیاں لگا کے, لائٹیں لگا کے, دعا کر کے صبح فجر کی اپنی حیثیت کے مطابق سبھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ کاش کے حکومت اس بات کا اعلان کرے کہ ہم قائد اعظم نے جو منشور پیش کیا تھا, اور اس واقعہ اسی سال پیش کیا تھا جب یونائٹڈ نیشنز نے پاس کیا تھا ہیومن رائٹس کا, کہ ہم وہ جو رائٹس ہیں وہ سارے ہر پاکستانی شہری کو مساوی حقوق عملاً دیں گے, صرف بیانوں کی حد تک نہیں دیں گے, چاہے عدلیہ ہو, چاہے کوئی اور ادارے ہوں, چاہے حکومت ہو یا دوسرے ہمارے ادارے ہوں, ہر جگہ مساوی حقوق ان کو دیے جائیں گے, ان کو احترام کا درجہ دیا جائے گا جو ان کا حق ہے اس پاکستان کے شہریوں کی حیثیت سے. میں بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انگریز کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے 10 آدمی چپ کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب اس کا ساتھ دیں ہیں. اگر کوئی کا آدمی غلط کرے نا پاکستان تو گورنمنٹ اس کا ایکشن لے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بھی آپ تو خیر کورونا وائرس ہے نا, ہر سال جب بھی کوئی یوم پاکستان ہوتا نا تو ہم کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی نہ کوئی پروگرام اس چرچ میں چاہے مطلب کہ کہیں بھی وہ پروگرام کرتے ہیں. اور پاکستان کے پاکستانیوں جتنے بھی مسلمان اپنے دوست ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں, احمدیوں کو بھی بلاتے ہیں, جتنے بھی مذہب ہوں ان کو سب کو بلاتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں وہ کون سے جنرل ہوئی وہ بھی اس کو بھی بلاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی بہت سارے مسیحی جو پاکستان کے لیے ابھی سے انہوں نے ایک گروپ شروع کیا ہے کہ میں بھی پاکستان میں ہوں, میں بھی پاکستانی ہوں. تو وہ سبھی جو ہے نا وہ ایک ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ 14 اگست صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب اس کے بشیرے ہیں اور ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہتے ہیں, اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ بہتری چاہتے ہیں کہ بہتری ہو. تو اگر یہی تو ہماری خواہش ہے کہ بھائی پاکستان میں سب مطلب سب کو ایکول مطلب راج ملنا چاہیے. جی باری ملک صاحب, مذہب یا مسلک سے قطع نظر ہو کے یہ جو امیگرینٹس جو اوورسیز پاکستانی ہیں, چاہے وہ برطانیہ میں بستے ہیں, امریکہ کینیڈا میں بستے ہیں یا کسی اور جگہ بستے ہیں, وہ لوگ اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال جو امیگرینٹس ہیں یا تارکین وطن ہیں اللہ کے فضل سے اپنے وطن کے لیے بڑھ چڑھ کے خدمات انجام دیتے ہیں. کوئی بھی موقع آئے, اب دیکھیں ملینز آف پاؤنڈز یہاں سے ہم بھجواتے ہیں. ہاں جی, کوئی موقع خوشی کا ہو ہم بڑھ چڑھ کے ہم جشن مناتے ہیں. جیسے کو مسیح صاحب نے کہا ہے کہ فنکشن ہوتے ہیں, سب اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی وہاں سے مہمان آ جائے اس کو سر آنکھوں پہ ہم بٹھاتے ہیں. جی, اور جو مسائل ہیں ہمارے مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے یا دوسرے, اس پہ ہم بڑھ چڑھ کے ہم آواز اٹھاتے ہیں. جتنے جلسے جلوس اس ملک میں ہوتے ہیں
یا کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، یہ شاید پاکستان میں بھی نہیں ہوتے، ہم یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں جہاں تک ہمارا ممکن ہے. اسی طرح ہم لابی کرتے ہیں جی حکومتی سطح پہ، کیونکہ یہاں تو آزادی ہے، ہم اپنے ایم پیز کے ذریعے، اپنے وزراء، وزیر اعظم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہم آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مادر وطن ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، اس سے ہمارا تعلق تو کبھی نہیں چھوٹ سکتا نا جی. تو اس کو ہمیں جاری ساری رکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، جس حیثیت میں بھی ہم خدمت سنجام دے سکتے ہیں ہمیں خدمت سنجام دینی چاہیے. جی جی. یعقوب مسیح صاحب، انہوں نے باری ملک صاحب نے ذکر کیا ہے کشمیر کا. جی جی. تو ابھی 5 اگست گزرا ہے، 1 برس ہو گیا ہے ہندوستان کو وہاں کے لوگوں کی جو آئینی حیثیت تھے اس کو تبدیل کیے ہوئے اور لوگوں کو حصار میں لیے ہوئے. تو یہاں پہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی کچھ کیا ہے آپ نے؟ ہم بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جو کیونکہ ہم کشمیریوں کے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح غلامی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی چونکہ بیکاز وی سفر ان پاکستان، بہت سارے مسیحی جو سفر کرتے ہیں، تو وی انڈرسٹینڈ دیئر پرابلم. تو ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، دس از انجسٹس. کیونکہ جب اگر آپ انصاف پسند لوگ ہیں نا تو ہمیشہ آپ جسٹس کی بات کریں گے. تو جہاں بھی ظلم ہوتا ہو نا، چاہے وہ کشمیر میں ہو، جس ملک میں بھی ہے، تو always talk about justice. جی جی. تو ہم جتنے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، اینڈ پلیز آئی رائٹ لیٹر ٹو مطلب کہ ریلیونٹ اتھارٹی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے باری ملک صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کشمیر کے سلسلے میں؟ میں اتنی عرض کر دوں گا، ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. جی جی. سر ظفر اللہ خان نے جس زوردار طریقے سے اور جس طرح تاریخی رنگ میں اقوام متحدہ میں کشمیر کا کیس پیش کیا ہے، آج تک کسی نے اس طرح کا کیس کوئی بھی کسی قسم کا پیش نہیں کیا، اور جتنی لمبی خطاب وہاں کیا، اور جو ایک قرارداد جو صحیح ٹھوس وہاں منظور ہوئی تھی وہ سر ظفر اللہ خان صاحب کی محنتوں کا نتیجہ تھا جی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی کو اگر ہم بیس بنا کے اسی کے سر پہ ہم سیاست نہ لڑیں خدا کے لیے، ان کشمیری مظلوموں کو جو ہے نا وہ حقیقی سنسیریٹی کے ساتھ ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور ساری عالم اسلام اور پوری دنیا کو جی ہم لابی کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور ان کا جو بنیادی انسانی حقوق ہے جو کہ تسلیم کیا گیا ہے اقوام متحدہ میں، وہ ان کو حق دلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں بدقسمتی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی ممالک بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اس کے لیے ہمیں تحریک کرنی چاہیے، اور پوری کوشش سے جب تک ہم پوری ایک لابی نہیں بنائیں گے اس وقت تک کام یہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری ساتھ ہی میں اگر عرض کر دوں اجازت ہو، ٹریجڈی یہ ہے کہ سر ظفر اللہ خان کا نام اب لیا ہی نہیں جاتا. اور ولی خان صاحب مرحوم نے یہاں جب انڈیا آفس لائبریری میں کچھ ریسرچ کی تو انہوں نے واپس جا کے کہا کہ جی وہ جو قرارداد پاکستان تھے اس کو لکھنے والے بھی سر ظفر اللہ خان تھے. اب ان کا نام نہیں لیا جاتا. جو اشر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ساتھ کیا ہے، جو کہ واحد نوبل انعام یافتہ اس وقت تھے فزکس کے، تو اب تو ملالہ یوسفزئی بھی ہے ماشاءاللہ. اس کے مقابلے میں بھارت میں دیکھیں ابوالکلام آزاد کو کیا انہوں نے صدر، اور ویسے حالات ملالہ یوسفزئی کے بھی ویسے ہی ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بھی وہی ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو ہوتا ہے نا، اور پھر عاطف میاں جس کو دنیا بھر سے وہ کام کرایا جا رہا ہے، ان کا ایک نام آیا تو ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرح ڈرپوک ہو کے ڈر گئی ہے فوراً 2 دن میں کہ اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنے ملک کا ہوتا ہے نا جی. کہاں ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان جہاں ہر ایک کو ملنے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے، اس کی خدمات کو جو ہے نا رد کیا جا رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے. حالانکہ عاطف میاں کا نقصان نہیں، اس کو تو دنیا بھر سے لوگ، میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ میں اس ملک کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور وہ پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں خاموشی سے جتنا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ نام آیا تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا. اس لیے کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہمارا جو ہے نا ہمارا اتحاد سب سے پہلے ضروری ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھی وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہم اپنے نمبر بنا رہے ہوں. کشمیر کی قرارداد منظور کر رہی ہے تو
کوئی حکومت پہ تنقید کر رہا ہے, کوئی اپوزیشن پہ کر رہا ہے, تو وہ ہمارا اتحاد کدھر ہے جی؟ اتحاد کدھر جی. اور ظفر بھائی میں ایک بات کہوں گا کہ اس ملک میں بھی جہاں ہم رہتے ہیں نا, جی جی, وہ ہم پاکستانی کتنے 15 لاکھ ہوں گے نا, جی 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 جی, لیکن ہمیں اس ملک کو بھی اگر ٹالرنس رہنے دینا نا, تو ہمیں اپنا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے, ورنہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو پتا کہ بہت سارے انگریز دوست ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں اس کو انٹالرنس سوسائٹی نہیں بنانا چاہیے جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی وی ہیو ٹو چینج ایٹیٹیوڈ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر یہی جو نا وہ مثال جو یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یعقوب صاحب, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو اب تک یہ 5 اگست کے بعد گزشتہ برس کی جو ہوا تھا, 1 برس بعد, اس 1 سال میں جو پاکستان کی ہماری موجودہ حکومت ہے, اس کے جو اقدامات ہیں اب تک اس سلسلے میں, ان سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے وہ جیسے بلک صاحب نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ جو وہ سیاست کر رہے ہیں, سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سنسیئرلی ایک دوسرے کا, اگر کشمیر پہ کوئی انجسٹس ہے نا جیسے وہ ہو رہا ہے, تو کشمیر کے لیے آواز کرنی چاہیے. پاکستان بہت سارے وزیر جو ہیں وہ دے آر اونلی پلئنگ پالیٹکس, تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ سنسیئرلی ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور جو بھی مطلب کہ چاہے وہ خیر غیر ملکی تو جو پاکستان سے باہر ہے وہ تو چلے کر ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان کو بھی چاہیے اور اسلامک کنٹری کو بھی چاہیے کہ بھائی سنسیئرلی ان کا ساتھ دیں. جی جی, تو سبھی ساتھ دیں گے تو تبھی معاملات آگے بڑھ سکیں گے, معاملات بنے گا. ہاں, اب یعقوب مسیح صاحب, آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹالرنس کی بات کی ہے. اب جو ہم لوگ یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں, اب یہ بھی ہمارا وطن ہے, یہ بھی ہمارا وطن ہے, یہ ہمارا وطن ہے. بالکل, تو یہ بھی, تو جس طرح ہم اس وطن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا رویہ ٹھیک ہے اس وطن کے ساتھ؟ دیکھیں جہاں تو لوگوں کو پتا ہے نا کہ بھائی یہاں یہ یارکشائر میں لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی مسیحی بھی ہیں, آمدی بھی ہیں, سب مطلب کمیونٹیز وہ اکٹھی رہ رہی ہیں, اور جو دوسرے بہت سارے علاقے ہیں نا جہاں وہ جیسے لندن میں ہے. میں ایک ڈرائیور سے بات کر رہا تھا, وہ مجھے حیرانگی تھی کہ بھائی he lives in London but because he doesn't know any Asian Christians or Ahmadi, اور وہ انٹالرنس کی باتیں کرتا. تو میں نے کہا کہ یار یہ سوچیں کہ اگر اس ملک میں بھی وہی ایٹیٹیوڈ وہ اپنا لیں انگریز, تو پھر کیا بنے گا, کیا بنے گا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا آپ کو چینج کریں, اس کو میں کہہ رہا تھا. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ملک میں جو خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے, سب کو آزادی مطلب کہ دی ہوئی ہے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں جی یہ پریجوڈس ہے, اور ہم پریجوڈس سے ایک دوسرے سے مطلب اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم خود ایک دوسرے سے تعصب برتتے ہیں. بالکل بالکل, اور ہم زیادہ ان سے متعصب ہیں. لیکن بس خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا ان سب کو عقل دے, جو بھی, کیونکہ جو انٹالرنس ہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے ایک دوسرے کو رہنا چاہیے, چاہے ہم اس ملک میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں, سب کو ایک دوسرے سے, کیونکہ ایک دن سب کو خدا کے سامنے جانا ہے. اگر یہ محبت ہی کام آئے گی, کوئی نفرت نہیں کام آئے گی نا. جی باری ملک صاحب صحیح کہا انہوں نے کہ یہ بھی ہمارا وطن ہے, وہ بھی ہمارا وطن ہے, ان دونوں کو ہم نے ایک ہی جیسی محبت سے دیکھنا چاہیے, اور ان کو وطن کی حیثیت سے ہی ڈیل کرنا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا؟ بالکل ظفر بھائی, آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان, آپ کا جو وطن سے محبت ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اب ہمارے جو ہے یہاں 60-70 سال ہو گئے, ہمیں یہاں 4تھی-5ویں نسل ہے ماشاءاللہ, اب یہاں جو پروان چڑھ رہی ہے, اور ہمیں مساوی حقوق دیے گئے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے پرابلمز تو ہوتے ہیں, ہر چیز کے حقوق ہیں. ہمارے وزراء ہیں, ہمارے ایم پیز ہیں, سول سرونٹس ہیں, لائرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں,
ہر میدان میں اجازت ہے ہمیں. فوج میں بھی وہ بار بار انکریج کرتے ہیں کہ آپ آئیں. میں چند سال پہلے ایک بچی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتی تھی میں کیبنٹ آفس میں کام کرتی ہوں, میرے آفس سے ڈاؤننگ اسٹریٹ کا پچھلا سین نظر آتا ہے, وزیر اعظم بعض دفعہ ادھر کیبنٹ آفس کر رہا ہوتا کام ہے. کرنا تو بہت ذمہ داری والی بات ہے. بالکل, وہاں تک ہمارے پہنچے ہوئے ہیں بچے بچیاں, اور مساویت حقوق دیے گئے ہیں. کسی قسم کا اس معاملے میں امتیاز نہیں ہے. جس میں قابلیت ہے وہ اس لیول پہ جا سکتا ہے. لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس وطن سے بھی ہماری جو ہے نا وہ وفا کا سلسلہ رکھیں. ہم اس کے لیے بھی جتنا کر سکتے ہم کریں, اور ہم بھول جائیں ان بری عادتوں کو جو پیکج ہم وہاں سے اٹھا کے لائے ہوئے ہیں, نفرتوں کا اور امتیازی سلوک کا اور ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ کرنے کا, تقسیم کرنے کا, اس کو ہم بھول کے اس ملک کی خدمت کریں, کیونکہ ہماری اب اگلا مستقبل اس ملک میں ہے. ہم نے گھر خریدے ہوئے ماشاءاللہ, بڑے بڑے کوٹھیاں لی ہوئی ہیں, یہاں گاڑیاں ہیں, کام ہے, ہر چیز ہے اللہ کے فضل سے. تو اب خدا تعالیٰ کا شکر اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ ہم اس کی بھی خدمت کریں, اور جہاں تک ممکن ہے ہم جو بھی اس ملک کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, اور وہ جو اختلافات ہیں ان کو ہم بھول جائیں, وہ چھوڑ دیں. خاص طور پہ ہم ایک برٹش نیشنل کی حیثیت سے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس ملک کو دے سکتے ہیں ہم دیں. ضرور ضرور. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے دونوں حضرات, لیکن جاتے جاتے سب سے پہلے میں یعقوب مسیح صاحب سے کہوں گا. یعقوب مسیح صاحب, جس طرح میں نے عرض کیا ہے 5 دن کے بعد پاکستان کی سالگرہ بھی آ رہی ہے, تو اپنے ہم وطنوں کو, پاکستان میں سننے والے بہن بھائیوں کو ایک مسیح برٹش پاکستانی کا کیا میسج ہوگا وہ دیجیے گا. پھر میں اپنے احمدی بھائی سے کہوں گا کہ وہ بھی احمدی مسلمان جو ہے وہ ان کا کیا میسج ہے. پہلے یعقوب مسیح صاحب. جی, میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں 14 اگست کے لیے کہ سب جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں, اور گاڈ پروٹیکٹس آور کنٹری. میں ذرا انگریزی میں کہوں گا. جی ضرور. تو may God protect our country and may he prospers and peace and tolerance in our society. ہاں جی, یہ 2 چیزیں میں کہوں گا, اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے سے مل کر اور پیار محبت سے وہ پاکستان کو سیلیبریٹ کریں. بہت شکریہ. باری ملک صاحب. ہاں جی, میں اپنے تمام ہم وطنوں کو اس یوم آزادی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت ترقی دے اور اس کا مستقبل بہت روشن ہو. ظفر تنویر بھائی, جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بہت خوبصورت ایک نغمہ ہوتا تھا, آؤ بچوں سیر کرائیں پاکستان. اس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی, اور وہ پورے ملک کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کر کے سیر کرواتے تھے. اللہ کرے کہ اس نغمے کے مطابق ہمارا ملک بن جائے, ہر صبح وہی تصویر بن جائے جو ہماری خوابوں کی تصویر تھی. اللہ کرے کہ وہ ترقی کے منازل طے کرے, اور جیسا کہ یعقوب بھائی نے کہا ہے, ہر قسم کے امتیازات, نفرت, ٹولے بازیاں, یہ سب اللہ کرے ختم ہو جائے اور ہم ایک بن کے اس ملک کی خدمت کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو حضرات اکرامی, آپ نے سنا میرے دونوں حضرات تھے, دونوں پاکستانی بھائی. ایک میرے میسی بھائی تھے, ایک میرے احمدی بھائی تھے. یہ دونوں پاکستانی ہیں, ان کا مذہب یا مسلک کچھ بھی ہے, لیکن ان کو پاکستان سے اسی طرح محبت ہے جس طرح یہ کام پاکستانی کی ہے. اور کیا خوبصورت پیغام ہے آنے والے 14 اگست کے لیے کہ وہ پاکستان سب کے لیے ہے, مذہب, نسل یا مسلک کی کو قید نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو مل کے رہنا چاہیے, جس طرح جو خواب قائد اعظم نے ہمارے لیے دیکھا تھا اس طرح ہمیں اس پاکستان کو چلانا چاہیے. اگلے کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.